इला बुशरा ज़हबत अल-महद। अब जब हम इसको तरतीब देंगे तो क्या आएगा, बुशरा ज़हबत इलल महद, तो ये बन गया जुमला मुफीदा। बात समझ में आ गई ना, क्या आ गई कि बुशरा महद गई, तो पूरा मफहूम सेंटेंस का समझ आए, इसी को कहते हैं जुमला मुफीद। अब पहला है अल किताब ज़ालिका अल करीम अल कुरान। ज़ालिका अल किताब अल कुरानुल करीम, वो किताब कुरान करीम। अल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुन अब्दुन वहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अब्दुहु ताला। अल लुगा अल अरबिया अल महद नशर अला यामल। हम ये लिखें कि उसकी नंबरिंग है, क्या करें उसके लिए भी थोड़ा ज्यादा नंबरिंग के लिए भी 2 सेकंड चाहिए। हाँ कोई बात नहीं। आगे अल मोहम्मद वाला बोलिए। इसको क्या करेंगे, इसका पहले नंबर पर आएगा यामल, यामलु यामलु अल महद, दूसरे नंबर पर महद। मैं बताऊंगा, यामलु अल महद, फिर आएगा या अला नशरिल लुगातिल अरबिया। महद काम करता है अरबी जबान की नशरो इशात पर, ठीक है। ये नशरुन जो है ना, यहाँ पर ये इसम है, नशरुन है असल में, ठीक है। तो यामलु अल महद अला नशरिल लुगातिल अरबिया, महद काम करता है अरबी जबान की नशरो इशात पर। पहला क्या है, यामल। अच्छा, अल्लाहु मुहम्मदुन रसूलु अब्दुन वहु, इसको क्या आएगा, मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, दूसरा है रसूल, दूसरे नंबर पर आएगा रसूल, तीसरे नंबर पर आएगा अल्लाह, चौथे नंबर पर वा, पांचवें नंबर पर अब्दुन और हा उसी के साथ जमीर छठे, तो बनेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अब्दुहु, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे। फोर्थ वन है दीनुन अल इस्लामु कामिलुन सालिहुन निजामुन व, हाँ पहला क्या आएगा अल इस्लाम, दूसरे नंबर पर दीनुन, तीसरे नंबर पर कामिलुन, चौथे नंबर पर वाव, फिफ्थ नंबर पर निजाम और छठे नंबर पर सालिह। तो इस्लामुन दीनुन कामिलुन व निजामुन सालिह, कि इस्लाम कामिल दीन और सालिह निजाम, सालिह में बेहतरीन, जिसमें नज़्म ज़ब्त हो, बेहतरीन नज़्म ज़ब्त, जिंदगी गुजारने की। एक साल होता है नेक, हाँ एक सालिह होता है नेक, एक होता है अच्छा, बेहतरीन के माने में भी आता है सालिह। फिफ्थ वन है मुतअख्खिरन अर्जुन अत्ताइरतु हबितत अल मतार। पहले किसको लाए, पहले फ़ैल को लाए, हबितत फिर फाइल लाइए, अत्ताइरतु दूसरे नंबर पर, हाँ अर्ज़ल मतार, ये मुज़ाफ इलैहि की तरकीब बनेगी, अर्ज़ल मतार मुतअख्खिरन। हबीतत मीन्स क्या होता है, हबत यबूत मैंने कहा ना, लैंड कर, कि ये जो जहाज है उसने देरी से लैंड किया, ताख़ीरन लैंड किया एयरपोर्ट पर। अर्जुल मतार या मतार के या अर्जुल मतार एक ही बात है, एयरपोर्ट के लिए आता है, ठीक है। हबीतत अत्ताइरतु अर्ज़ल मतार, हबीतत का माने क्या? हबीतत मीन्स लैंड करना, उतरना, नीचे की तरफ आता है। हुबूत माने मीन्स नीचे की तरफ आना। ये जो ना अर्ज़ल मतार एक ही साथ आएगा, मुज़ाफ इलैहि से। इसका माने इस अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, मतार कहते हैं एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट की ज़मीन को, यानी एक ही माना है। अर्ज़ ये ज़मीन, हाँ ठीक, समझ आ गया। तदरीबुस सालिस देखिए,
بین نوع کل جملۃ بین نوع کل جملۃ کما فی المثال. یہ جو انہوں نے مثالیں دی ہیں اس میں سے آپ بیان کریں کہ یہ جملے کی کون سی قسم ہے, یا تو فعلیہ ہوگا یا تو اسمیہ ہوگا. جیسے پہلی مثال, دو مثالیں نے وہیں سے دی. ارزل متا رہے گا یا اردو متا؟ نہیں, ارزل یہ مفعول بنے گا نا, ارزل مطار مفعول بنے گا. کس پر لینڈ کیا؟ زمین پر. نا مفعول. فاعل بنے گا اس میں طائرہ, جہاز یہ بن رہا ہے فاعل. پہلی مثال دیکھیے, الامیۃ فی کشمیر مشکلۃ. مشکلۃ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ پیچھے بھی آیا ہے مشکل ہے, یعنی جہالت کشمیر میں پائی جانی مشکل ہے, لیکن ابھی عروج پر ہے. تو اس کو یہ جملہ اسمیہ ہے کہ خبریہ ہے؟ فعلیہ, سوری, جملہ اسمیہ, کیونکہ پہلا جو جز ہے کلمے کا وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے. پھر دوسری مثال دیکھیں, اشتریت الکتاب من المکتبۃ. اشتریت الکتاب من المکتبۃ, میں نے کتاب لائبریری سے خریدی. تو یہ جملہ اسمیہ کی فعلیہ, کیونکہ پہلا جز کیا ہے کلمے کا؟ اشترا, وہ فعل. اب آپ پڑھیے اعراب کے ساتھ پہلی مثال جو ہے. ہاں آپ پڑھیے. نہیں, جو فرسٹ ایگزامپل ہے. مناقشت. المشکلات تحتاج الى مناقشت. مطلب معنی کیا ہو گیا؟ مناقشہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, ڈسکشن. جب بھی کوئی مشکل آ جائے اس کو کس سے حل کیا جاتا ہے؟ آپسی مشاورت سے. تو یہی معنی ہے اس کا. مشکلات یعنی جو مشکل پریشانی ہے وہ محتاج کس کی ہوتی ہے؟ مشاورت, آپس میں, آپس کی بحث و تمیز کی. تو یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ کیونکہ پہلا جز کیا ہے جملے کا؟ مشکلہ, وہ کیا ہے؟ اسم. اچھا, کوئی بتا سکتا ہے کہ اس جو المشکلہ ہے اس میں کون سی علامت ہے کہ اسم ہونے کی؟ الف لام. الابتسامۃ تزید الوجہ جمالا. الابتسامۃ تزید الوجہ جمالا. ابتسامہ کس کو کہتے ہیں؟ مسکراہٹ, تبسم. تو کیا کہتا ہے؟ الابتسامہ تزید الوجہ جمالا. مسکراہٹ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. الابتسامۃ تزید الوجہ جمالا. تو اس میں بتائیے جملہ اسمیہ کی فعلیہ, کیونکہ پہلا جز کیا ہے؟ الابتسامہ, وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے. حالانکہ کنفیوژن ہو رہا ہے لیکن الف لام ہے اس پہ, تو اس سے کلیئر ہے. یہ تزیدہ کیوں ہے؟ یزیدہ. ہاں پیدا, کیونکہ ابتسامہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے. آپ دیکھیے ابتسامہ کے اینڈ پہ کیا ہے؟ گولتا. وہ کیا ہوتی ہے مؤنث کی علامت. تو اسی وجہ سے ہم نے تزید لایا. اگر پہلے آتا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, جب فعل پہلے لایا جاتا ہے تو پھر یزیدہ کیا؟ پھر یزید آ جاتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں مؤخر ہے نا, پہلے کیا آ رہا ہے؟ پہلے فاعل آ رہا ہے, اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تو جب فاعل پہلے آئے گا تو ضرور ہے, لازمن ہے پھر فعل کو اسی کے مطابق لایا جائے. اگر وہ مذکر ہے مذکر, اگر مؤنث ہے تو مؤنث. تو مربوطہ یہ صرف اسم کے ساتھ آتا ہے. ہاں, یہ بھی اسم کی علامت ہے. یہ بھی اسم کی علامت ہے. یہ ترید ہوئے گا پھر یہ تشکیل دار اس کے ساتھ ادھر تشکیل ترید و الابتسام تزید و الابتسام. ہاں سوری, بالکل ہاں, ان نے صحیح کہا. یہ تزید ہے, وہ واحد جمع میں ہو جاتا ہے. ہاں سوری, بالکل صحیح. یہ جو پہلا ہم فاعل آتے ہیں نا, یہ تو مذکر اور مؤنث میں تو بالکل فاعل کے حساب سے ہی ہوگا. لیکن اگر یہ واحد اور جمع کے اعتبار سے بات کی جائے تو پہلے اگر فعل لایا جائے اور اس کے بعد اگر فاعل جمع ہو تو فعل کو کیا لا سکتے ہیں؟ فعل کو واحد ہی لا سکتے ہیں. جیسے میں مثال آپ کو دوں گا, میں کہوں گا ذهب المسلمون, مسلمان گئے. اب چونکہ مسلمان یہ فاعل ہے, یہ کیا ہے مگر جمع کی صورت, لیکن چونکہ فعل پہلے آ رہا ہے تو اس وجہ سے جائز ہے کہ ہم اس کو کیا لائیں؟ واحد. لیکن اگر میں اس کو تھوڑا اگر میں فاعل کو پہلے لاؤں, میں کہوں گا المسلمون
تو پھر لازماً مجھے ہے کہ فعل جو ہے اس کو میں کیا لاؤں، اس کو میں پھر فائل کے مطابق. لیکن مذکر مؤنث میں سیم رہے گا. جزاک اللہ. مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے. اس کے بعد ہے سمع الناس کلام اللہ. اب دیکھیں یہاں پر ویسے ہی ہے. سمع کیا ہے، یہ واحد ہے. اس کے بعد جو فاعل الناس وہ جمع ہے، لیکن فعل کو کیا لایا گیا واحد، کیونکہ فعل پہلے آ گیا. اگر اب ناس پہلے آتا تو پھر کیا آتا ہے، پھر سمیع، پھر اس کو بھی ہم جمع ہی لاتے. سمع الناس کلام اللہ، لوگوں نے اللہ کا کلام. یہ جملہ اسمیہ کی فعلیہ، کیونکہ پہلا جز کیا ہے، فعل. يدخلون في دين الله افواجا. اللہ کے سورہ اس میں ہے نا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله. اس میں بھی دیکھیے ورأيت الناس، اس میں پہلے فاعل آ گیا نا ناس، پھر کیا لایا اللہ تعالیٰ نے، يدخلون جو اس کا فعل ہے وہ کیا آ گیا، جمع. تو يدخلون في دين الله افواجا. افواجا کہتے ہیں جوک در جوک، یعنی کثرت سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیا ہو جائیں گے، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. تو یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ پہلا جز کیا ہے، فعل. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی. الحمد للہ رب العالمین. اچھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے، اس کو 20 روپے انعام ملے گا. اچھا 100 روپے انعام وعدہ. مجھے بتائیے جو الحمد للہ رب العالمین میں کہتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی، یہ لفظ تمام، یہ تمام کا ترجمہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. مجھے بتائیے اللہ کی طرف سے، ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں کس کی ہے؟ ترجمہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے بتائیں یہ تمام کس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں؟ اس کلمے میں وہ کون سا کیا؟ بے شک الف لام کیا کرتا ہے فائدہ؟ بالکل حصر کا معنی دیتے ہیں. بارک اللہ. بالکل ان کو 100 روپے دینا جاتے وقت لیجیے گا. یہ ہے بالکل. الف لام جو ہوتا ہے نا، الف لام ایک تو معرفہ کا فائدہ دیتی ہے، اب آگے پڑھیں گے، ابھی تو نہیں پڑھا تھا. دوسرا حصر کا فائدہ. ان نے جو کہا نا، اس کو اس کی اصطلاح میں یعنی نحو کی اصطلاح میں کہتے ہیں حصر. حصر کہتے ہیں تمام کو ایک ہی جگہ میں کیا کرنا، سمو لینا. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ الحمد، یہ الحمد پر جو الف لام نہیں، یہ اس کو نہیں کہ یہ حمد یہاں پر خاص ہے یا یہ معرفہ ہے، بلکہ یہاں پر الف لام جو فائدہ دیتے ہیں حصر کا، یعنی تمام تعریفیں. حصر ہوگی نا بالکل پوری، جتنی بھی تعریفیں ہیں للہ رب وہ کس کی ہے، اسی پیشن پیسے کرے کہ الف لام معرفہ والا ہے، اسم پہ آیا ہے کہ ایسی. یہ بھی دیکھا جاتا ہے سیاق و سباق کے ذریعے سے. یہاں پر چونکہ الحمد اگر ہم پھر بھی کہتے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ الحمد پہ یہاں پر الف لام معرفہ ہے، تو یہاں پر الف لام معرفہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ جو تعریف اللہ کے ساتھ ہوگی وہ خاص آلریڈی ہوگی، تو اس پر الف لام لگانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن جب یہاں پر الف لام پر حمد پر الف لام لگایا تو یہاں پر یہ صاف سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر یہ کس کا فائدہ دیتا ہے، حصر کا فائدہ. بالکل جملہ اس میں ہے، حمد ہے نا، اور الف لام حصر بھی کس کے ساتھ آئے گا، وہ اسم کے پر آئے گا، فعل وغیرہ پر نہیں آتا. تدریب الرابع، حول جمل الاسمیہ الى الفعلیہ کما فی المثال. میں نے 20 ہی رکھا تھا، آپ نے 100 کیوں رکھا؟ مجھے لگا شاید ہی نہیں کیا. چلو شکر ہے، پھر بھی بڑا نہیں رکھا. حول جمل الاسمیہ الى الفعلیہ کما فی المثال. اب انہوں نے وہاں سے آپ کو جملے اسمیہ دیے ہیں، اب آپ کو ان کو کس میں چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، جملے فعلیہ. پہلی مثال میں جیسے الطالب کتب دروسہ، طالب نے اپنے دروس لکھے. اب اس کا جب ہم فعلیہ بنائیں گے تو فعل کو پہلے لائیں گے، کتب الطالب دروسہ. علی رضی اللہ عنہ اسلم فی سباہ،
اسلم علی رضی اللہ عنہ فی سبا. ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے بچوں میں پہلے اسلام لائے. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ہی ایمان لایا. تو اس کا یہ ترجمہ بھی ہے. اس میں بھی نمبرنگ ہے. اس میں خالی نمبرنگ نہیں, اس میں خالی فعل کو پہلے لایا. ہاں فعل کو پہلے لانا, باقی ایسے اسی طرح. سبا 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 جار کیوں نہیں آیا؟ کس پر؟ سبا مطلب سبا ہو لکھا نا, ہاں جار کیوں نہیں آیا؟ یہ جو اصلی ہے اس کا حرف ہے نا, یہ مبنی ہوتا ہے. سبا جو ہے نا اسم سبا, اس میں جو یہ مبنی علی الف یہ اس پر ہے, تو اسی وجہ سے وہ لایا. تو پتہ نہیں آئے گی پھر اس ہاں پتہ نہیں آئے گی. نہیں, الف ہے نا اس کا جو اصلی ہے یہ ہمیشہ مبنی علی, بعض اسم ہوتے ہیں مبنی علی الحرکہ, بعض ہوتے ہیں مبنی علی الحروف, یعنی اس کے جو حروف ہوتے ہیں وہ برابر ویسے ہی رہے. بعض کی حرکتیں ہوتی ہیں مبنی, یعنی اگر اس پر زبر ہے زبر ہی رہی. ٹھیک ہے یہ بات ہے. جیسے حروف ہوتی ہیں وہ مبنی علی الجزم ہوتے ہیں نا, علا ہے, من ہے, فی ہے, ان کے آخر میں ہوتے ہیں سب میں جزم. اسی طرح یہ. تو اب ہے سوال کی پیش کیوں ہے, سوال پیش کیوں ہے؟ تو یہ صحیح ہے, فی سبا ہی ہونا چاہیے, تو وہ یہاں پر غلط ہے. ٹھیک ہے, فی سبا ہی ہے. ضمیر کہاں چینج ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوگی؟ مبنی ہو گیا. ہم کو کیسے ہم چینج کریں؟ نہیں نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ضمیر کو کب ہم لگا دیجیے, اصل میں تو ہوئی ہے, ہی کو کیوں لگا دیجیے, فی ہی کیوں آتا ہے؟ وہ سکل کی وجہ سے ہم چینج کرتے ہیں, ورنہ تو وہ مبنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر مگر دونوں یہ جو حرکتیں انہوں درست ہے. سباہو بھی آئے گا, سباہی بھی آئے گا, کیونکہ سکل یہاں پر نہیں ہے. بعض لوگوں نے سباہی بھی پڑھا ہے لکھا ہے, اور بعض اس کو پڑھتے ہیں سبا ہو. اب دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی یہ نہیں, کیونکہ یہاں پر الف ہے, الف کے بعد پیش کرنا اس میں کوئی سکل نہیں, آسانی سے ادا کر سکتے. محمد یقصر من ذکر اللہ تعالی, ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد کثرت سے ذکر کر, اللہ کا ذکر کر. تو پہلے لائیں گے یقصر محمد من ذکر اللہ. اب یہ سوال ہے کہ یہ من یہاں پر کیا ہے؟ سوال ہے نا من یہاں پر, یہ جو فعل کسرہ یکسر نا, اکثر یکسر, اکثر یکسر, یہ من صلے کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کوئی بھی کہیں گے, مثال کے آپ کہیں گے یکسر زید من الکتاب, زید کثرت سے لکھتا ہے, تو یہ من ہے نا, یہ صلہ ہے, مگر اس کا کوئی ترجمہ ہم نہیں کریں. البنت تدرس اللغة العربية, ترجمہ تدرس البنت تدرس البنت, بنت پر کیا اعراب آئے گا؟ لغة عربیہ پر. اس میں فاعل کون اور مفعول کون ہے؟ تو تدرس البنت اللغة العربیہ, لڑکی عربی زبان سیکھ رہی ہے یا پڑھتی ہے. یہ جملہ فعلیہ بن گیا کیونکہ تدرس کو پہلے لایا. اللائبون نزلوا ارض الملعب, نزلوا نزل, ہاں نزل اللائبون ارض الملعب, ترجمہ کھیلنے والے میدان میں گراؤنڈ میں ہوتے ہیں. ہاں کس میں اترے؟ ہاں میدان, کھیل کے میدان میں. نزل آئے, نزل آئے, کیونکہ فعل آ گیا نا پہلے, اب فعل پہلے آ گیا تو اس وجہ سے نزل آئے. نزل اللائبون ارض الملعب, کھلاڑی میدان میں اترے. جی گرامر کے حساب سے بھی ٹھیک, بالکل, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ یہ فعل آ رہا تھا اس کے حساب سے. ارض, ارض جو ہے نا, ارض مفعول بنے گا. میدان میں کون اترے؟ کھلاڑی. تو اترنے والے کون ہیں؟ مطلب لائبون ہے, مطلب بہت سارے ہیں, اسی لیے نزلوا ہے. ہاں, چونکہ اس میں لائبون, یہ جو اترنے والی یہ فاعل بن رہی ہے, یہ پہلے ہے نا, اس کے بعد نزلوا فعل ہے, تو اسی وجہ سے اس کو جمع لایا گیا. تو اگر ہم نے اس سے پہلے لایا, اگر پہلے لاتے ہیں تو نزل آتا خالی وہاں. ٹھیک ہے, میں نے ویسے ابھی بتایا نا پہلے, اگر فاعل پہلے آئے, فعل پہلے آئے گا اور فاعل اس کے بعد جمع ہے,
تو فعل کو واحد لا سکتے ہیں، اس میں حرج. لیکن اگر فاعل پہلے آ رہا ہے، جیسے اس میں پہلے لائبون یہ فاعل ہے اور یہ پلولر ہے، اب اس کے بعد جو ہم فعل لائیں گے وہ ضروری ہے وہ بھی کیا کس فارمیٹ میں لایا؟ پلولر میں. اس کو سنگولر نہیں آ سکتا. ہاں کہاں پر؟ اللائبون، اللائبون ہے نا جمع، واو نون فتح کے نون فتح کے ساتھ جمع مذکر سالم کا یہ ہے نا. ہاں یہ غائبون کیا ہے؟ یہ کھلاڑی. ہاں نہیں جمع سالم. لائبون نہیں ہے. جب ہم جمع بناتے ہیں نا مذکر سالم کا جمع ہے نا، جو جمع جب ہم اسم کا بناتے ہیں وہ کس سے بناتے ہیں؟ واو اور یہ جو نون ہوتا ہے نا یہ بڑا مبنی بر فتح ہے، اس پر ہمیشہ زبر ہی رہے گی. تو یہ نہ ممنوع من الصرف کی طرف سے فتح ہے نہ کسی اور کسی، یہ اس کی جمع ہونے کی ہے. ٹھیک ہے، تو نون مبنی بر فتح ہمیشہ رہے گا، چاہے مسلمینہ میں ہو چاہے مسلمونہ میں، نون پر ہمیشہ کیا رہے گی؟ فتح. واو کی وجہ سے ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واو کی وجہ سے. اگر یا ہوتا تو یہ کسرہ ہوتا یا تو مکسور ہوتا یا مفتوح. ڈاؤٹ ہے کیا؟ کس میں ڈاؤٹ ہے؟ یہ چوتھا کر رہے 5 بات ہے. الطالبات جمعنا النقود للفقراء. جماعت الطالبات تو کیا آئے گا؟ جماعت الطالبات النقود للفقراء. طالبات نے پیسے جمع کیے فقیروں کے لیے، فقراء کے لیے. تو اس میں جب ہم جمع نا، اب دیکھیں اس میں بھی فاعل پہلے آ گیا طالبات، یہ جمع ہے. پھر جو فعل لایا گیا وہ بھی لایا گیا پلورل، وہ جمع نہ لائے. اگر ہم اس کو جب ہم ابھی بنائیں گے نا اس کو جملہ فعلیہ، تو اب ہمیں جمع کو پہلے لانا ہے. اب ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم کہیں گے جماعت. اب ہم اس کو کیا لائیں گے؟ مفرد. لیکن مذکر اور مؤنث میں یہ فاعل کے حساب سے ہی رہے گا. طالبات چونکہ مؤنث ہے اسی وجہ سے ہم نے جماعت کہا. اگر یہ مذکر ہوتے ہم کہتے ہیں جماعت، لیکن چونکہ مؤنث ہے نا تو جماعت. الطالبات النقود للفقراء، طالبات نے پیسے جمع کیے. اب یہ بن گیا جملہ فعلیہ. اب یہ لاسٹ ایکسرسائز ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اکمل فراق بالکلمۃ المناسبہ مما بین القوسین کما فی المثال. یہ جو بلینکس نیچے دیے گئے اس کو پورا کیجیے مناسب کلمات کے ذریعے جو ہم نے بریکٹس میں دیے ہیں. جیسے پہلی مثال میں تھرڈ البنت تدرس اللغۃ العربیہ. اب ہم اس کو فائل کو پہلے لائیں گے تو آئے گا تدرس البنت اللغۃ العربیہ، لڑکی لغت العربی. ہاں لڑکی عربی زبان سیکھتی ہے یا پڑھتی ہے. بلینکس میں دیکھیے پہلی مثال ذهب الطبیب الى المستشفى. اب آپ کو اس میں مناسب کلمات دیکھنا ہے جو بریکٹس میں کون کس کہاں پر لگے. تعتنی ڈیش اطفالها، ہاں تعتنی الام اطفالها، ماں اپنے بچوں کی نگرانی کرتی ہے. نگرانی کے معنی میں بھی آتا ہے، پرورش کے معنی میں بھی آتا ہے. یعتنی مینس نگرانی، پرورش، اہتمام کرنا. ٹھیک. ڈیش التلمیذ الدرس اليوم، حفظ التلمیذ الدرس اليوم. تو کیا یہ ترجمہ ہوگا؟ شاگرد نے آج کا درس یاد کیا. رجع العامل ڈیش المصنع مساء، رجع العامل من المصنع مساء. ہاں کام کرنے والا کارخانے سے شام کو لوٹا. عامل بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں بھی عامل آتا ہے. الورد کثیر ڈیش حدیقہ المنزل. ہاں الورد کثیر فی حدیقۃ المنزل، منزل مکان کے معنی میں ہے، گھر کے بغیچے میں بہت سارے. الورد کثیر فی حدیقۃ المنزل. ورد کس کو کہتے ہیں؟ گلاب کو. الورد کہتے ہیں گلاب. ہاں
गुलाब घर के बगीचे में बहुत ज्यादा है, घर के बगीचे में गुलाब बहुत ज्यादा है। तमुर्रु अस्सय्यारातु अला डैश, मर्रा यमुर्रु गुजरना, ठीक है। मर्रा यमुर्रु किस माने में आता है? इसमें भी देखिए तमुर्रु आ गया है, फ़ैल पहले आया, इसी वजह से मुफरद वाहिद आ गया। हालांकि सय्यारा जो इसका फाइल था वो क्या था? जमा था, लेकिन चूंकि फ़ैल पहले आ गया इसी वजह से हमने तमुर्रु सय्यारातु अला शारिब, गाड़ियां सड़क पर, ये तमुर्रु ता क्यों है इसमें? चूंकि मुअन्नस है ना सय्यारा, इसी वजह से गाड़ियां सड़क पर, ठीक है। ये जो मामूल मेरा सरफ है ना थोड़ा ये हमने पढ़ा है ना, आ रहा है। देखिए ममनू मिन सरफ, आप शॉर्ट में याद रखिए कि ममनू मिन सरफ किसको कहते हैं? वो होता है, इसको दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं गैर मुनसरिफ भी, ठीक है। इंसराफ किसको कहते हैं असल में? मुनसरिफ, इंसराफ, इंसराफ चेंज हो। उसमें कायदा ये होता है, उसमें जैसे मिसाल के तौर पर कोई इस्म है, जैसे मैं कहूँगा उलमा फॉर एग्जांपल, ये जो है ना इसके एंड में सबसे बड़ी अलामत गैर मुनसरिफ की होती है, उसका जो आखिर हरफ होता है उस पर क्या नहीं होता है? उस पर तनवीन नहीं आ सकती, ठीक, उस पर तनवीन नहीं आ। दूसरी अलामत, दूसरी वजह उसके मुनसरिफ होने की ये कि उस पर जो कसरा है ज़ेर यानी वो भी नहीं आता। उस पर खाली दो एराब आते हैं, कौन कौन से? या तो पेश आएगा या तो ज़बर आएगा, ठीक। पेश तो हालत मरफू में आएगा, याद रखिएगा, लेकिन जब हालाती वो कसरा में होगा, जर में होगा, तब उसके बदले आप ज़ेर के बदले क्या लगाएंगे? बस ये खाली ये दो एराब एक्सेप्ट करता है जो गैर मुनसरिफ इस्म होगा। इसके अलावा ये कोई एराब नहीं करता। ना तो आप इस पर तनवीन ला सकते, ना तो आप इस पर दो पेश ला सकते, ना तो आप इस पर दो ज़ेर ला सकते, ना तो आप इस पर दो ज़बर ला सकते। खाली दो एराब, एक तो पेश, एक पेश और एक ज़बर। और एक ज़बर भी कब आएगी? जब ये मकसूर हो गया, इससे पहले हरफी जर हो। इसको कहते हैं गैर मुनसरिफ। अब इसकी अलामात है कि कौन कौन सा इस्म हम अरबी में क्या मानी? गैर मुनसरिफ। इसकी 10 किस्में हैं कि 10 अस्मा ऐसे हैं जिसमें क्या पाया जाता, जो अरबी में क्या माना जाता हो? गैर मुनसरिफ। तो वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक दो मैं मिसालें बता दूं जो हमारी डेली यूज पर इस्तेमाल होते हैं ताकि आप याद रखें। नामों में से जो हमारे नाम है इंसानों में, उनमें देखिए गैर मुनसरिफ कौन है। पहली किस्म अहमद है फॉर एग्जांपल। अफअल एक वजन है, ये है ना अफअल, ये वजन याद रखिएगा। अफअल, अफअल के वजन पर लड़कों के जितने भी नाम आएंगे अरबी में अफअल के वजन पर, जैसे अहमद, ये किस वजन पर है? अफअल। एक और दीजिए मिसाल, अकरम, ये किस वजन पे है? अफअल। एक और मिसाल, असलम, असगर, ये किस वजन पे है? अफअल। तो अरबी में अगर कोई अलम है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, किसी शख्स का नाम है और किसके वजन पर आ रहा है? अफअल के वजन पर, तो वो अरबी में क्या माना जाएगा? और अहमद पर इसी वजह से क्या आता है? एक ही पेश, अहमदु। इसी तरह असलम, अकरम, ठीक है। तो क्यों इसमें क्या? इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें पाई जाती है गैर मुनसरिफ होने की। सबसे पहला अलम, अलम मीन्स ये किसी शख्स का नाम है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। दूसरा इसमें क्या है? ये अफअल के वजन पर है, ठीक है। तो ये दो वजह है, दो बिना वजूहात की बिना पर ये क्या माना जाता है अरबी में? आई बात। अब इसी की दूसरी किस्म, इसी नामों में से, इन्हीं नामों में से जिन नामों के एंड में लड़कियों के अलावा लड़कियों के जितने भी नाम है ना अरबी में, ये बात याद रखिएगा, लड़कियों के जितने भी नाम वो अरबी में सारे के सारे क्या है? गैर मुनसरिफ। चाहे उनके एंड में गोलता हो चाहे ना हो, जैसे फातिमा, दूसरा नाम मरियम। फातिमा के एंड में गोलता है लेकिन मरियम के एंड में गोलता, लेकिन दोनों नाम किन के लिए है? तो ये अरबी में सारी की सारी लड़कियों के नाम जितने हैं वो क्या है? इसमें क्या वजूहात है? इसमें भी दो सबब है गैर मुनसरिफ होने की। अलम, ये क्या है? अलम, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, शख्स का नाम। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह तानीस। दूसरी वजह क्या है? ये बात आ गई समझ? ये हमें याद रखना है।
اور ناموں میں سے ہی تیسرا لڑکوں کے نام جن کے اینڈ میں گول تا آتا ہو, جس کو تائی مدورہ کہتے ہیں, وہ تائی تانیس نہیں ہے. ہاں حمزہ, جیسے حمزہ تو, معاویہ, اسامہ وغیرہ ظالم جتنے بھی نام. ان میں بھی دو سبب ہے. کیا کیا؟ ایک تو علم, یہ بھی ہے نا خاص پرٹیکولر پرسنز کے نام, اور دوسرا اس میں جو ہے تا. یہ یاد رکھنا ہے. فی الحال ناموں میں سے یاد رکھیں. الف نون بھی ہے نا سر؟ ہاں الف نون. ایک اور نام ناموں میں سے ایک اور نام الف نون زائدہ. جن ناموں کے اینڈ میں کسی شخص کا نام ہے, ٹھیک ہے, ان کے اینڈ میں کیا ہو الف اور, جیسے فیضان, عرفان, سلمان, ان کے اینڈ میں کیا ہے؟ تو اس میں بھی دو وجہ ہے ممنوع من الصرف ہونے کی. ایک علم کیونکہ خاص نام ہے نا, دوسرا الف نون. تو یہ چار یاد رکھیے گا. عمر بھی ہے, عمر میں اس کے وجہ سے نہیں آتا ہے. اس میں یہ ہوا ہے, اس میں بدل ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ آگے پڑھیں گے. موسیٰ, عیسیٰ وغیرہ بھی, ہاں وہ بھی اس میں آتے ہیں. یا اور سورج جس میں آئے وہ بھی وہ بھی ہے, ہاں, کیونکہ ان پر اعراب تو حرکات کے ذریعے نہیں آتا ہے, اس وجہ سے. فی الحال آپ ناموں میں یہ یاد رکھیے, ٹھیک ہے. چار میں نے بتائے ہیں, ابھی جب انشاءاللہ مستقل اس میں چیپٹر آئے گا غیر منصرف کا, وہاں پر آپ پڑھیں گے. یا ورنہ آپ نے دروس اگر پڑھی ہوگی نا, دروس لغت العربیہ, وہ نہیں آپ نے پڑھی ہے نا, ورنہ اس میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا, ٹھیک ہے.